को देखो, यीशु को देखो, यीशु को देखो, यीशु को देखो। हालेलुया। किसको देखो? यकीन जानिए लोग ये आप में भी यीशु को देखना चाहते हैं, मुझ में भी यीशु को देखना चाहते हैं। अब यीशु मसीह बदल लेकर इस दुनिया में नहीं आएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है 2000 साल पहले, लेकिन अब वो अपने आप को मेरे जरिया से और आपके जरिया से, आपके किरदार के जरिया से, मेरे किरदार के जरिया से लोगों पर जाहिर करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू मेरे जरिया से जाहिर होना चाहता है। मुझे फजल दे कि मैं तुझे जाहिर कर सकूं, अपनी कमजोरियों के बावजूद मैं तुझे जाहिर कर सकूं, अपनी कमियों के बावजूद मैं तुझे जाहिर कर सकूं। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए जाएंगे। हालेलुया, वाह। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। किरदार साजी पर हम बात कर रहे हैं, मसीह की शबीह में ढलना, खुदा की मानिंद बनना। मैं इसका आगाज करूंगा कि हमें खुदा की क्यों जरूरत है। इसकी सादा सी वजह, और वो ये है कि हम खुदा में से निकले हैं। आप खुदा में से निकले हैं, हमारी जड़ें खुदा में हैं। और जब तक पौधे की जड़ें जमीन में है, पौधा का क्या रहेगा? तंदुरुस्त रहेगा, हरा भरा रहेगा, उसे पानी मिलता रहेगा, उसे वो तमाम जरूरी अंसर जो उसकी नशोनुमा के लिए जरूरी हैं, जो उसकी बढ़ोतरी के लिए जरूरी है, वो उसे जमीन से मिलते रहेंगे और वो फलता फूलता रहेगा। ऐसे ऐसे दरख्त भी हैं दुनिया में जो 6-6 हजार साल पुराने हैं, 5-5 हजार साल पुराने हैं। यानी कि वो उन 5,000 सालों में इसलिए कायम रहे हैं क्योंकि वो अपने उस मंबे में, उस जरिए में लगे रहे हैं जहां पर उन्हें होना चाहिए। इसी तरह से इंसान की हकीकत है, जब हमारी जड़ें खुदावंद में पेवस्त रहती हैं, हम कायम रहते हैं, हम दायम रहते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा की जरूरत है, और खुदा की जरूरत हमारे अंदर इस कदर है कि जिन्हें खुदा की ठीक समझ नहीं है वो बुतों में खुदा को ढूंढ रहे हैं, वो मंदिरों में खुदा को ढूंढ रहे हैं, वो ऐसी जगहों पर, मरियाबाद जैसी जगहों पर खुदा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा को पाने की और उसे ढूंढने की जो ख्वाहिश है, ये खुदा ने हमारे अंदर रखी हुई है। ठीक है। इसलिए इंसान किसी भी चीज को जिसे वो जोर आवर देखता है उसे खुदा समझ बैठता है। तूफानों को अगर वो जोर आवर समझता है तो वो उसे खुदा समझ लेता है। सूरज को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, सूरज को वो जोर आवर पाता है तो वो सूरज की परस्तिश करना शुरू कर देता है। अगर कोई आग को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो आग की परस्तिश करना शुरू कर देता है। अगर कोई सांप को कंट्रोल नहीं कर सकता वो सांप की परस्तिश करना शुरू कर देता है। महज हमारे अंदर या इंसानी तो ख्याल के अंदर ये बात है कि जो चीज इंसान से जोरावर है वो उसका खुदा हो सकती है। लेकिन आपके पास और मेरे पास खुशी की खबर यह है कि हमारे पास मौजूद ऐसा खुदा के बारे में डाटा है जो दुरुस्त है, और हमें उस खुदा से मिलवाता है जिसमें से हम निकले हैं। हम सूरज में से नहीं निकले, इसलिए सूरज हमारा खुदा नहीं हो सकता। हम जो है पौधों में से नहीं निकले, हम किसी और मखलूक में से नहीं निकले, हम खुदा में से निकले हैं। इसलिए हमें खुदा की जरूरत है। और खुदा ने पहली जगह पर जब हमें बनाया तो हमें अपनी मानिंद बनाया, हमें अपनी शबीह पर बनाया, राइट। इसलिए जब गुनाह की वजह से हम इस स्टेटस से या इस
قائلیت اور اس خصوصیت سے محروم ہو گئے تو پھر خدا کو یسوع کو بھیجنا پڑا تاکہ ہمیں دکھا سکے کہ اے آدم تیری زندگی حقیقت میں ہونی کیسی چاہیے تھی، میرا مقصد تیرے لیے کیا تھا۔ تو یسوع مسیح کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، معیار ہے کہ اس طرح سے خدا ہماری زندگی چاہتا تھا۔ یسوع مسیح پانی پر چلتا تھا کہ نہیں؟ چلا کہ نہیں؟ خدا کی یہ مرضی تھی آدم بھی پانی پر چلے، رائٹ؟ اور یسوع یہ سب کچھ شاگردوں کو دکھا رہا تھا کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا آدم کے لیے۔ اگر وہ دریا کے اندر جال پھینکے تو مچھلیاں آ جائیں، رائٹ؟ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ پیدائش پہلے باب میں خدا نے کیا کہا کہ تو مچھلیوں پر کیا کرے گا؟ حکمرانی کرے گا، تو جو ہے جانوروں پر حکمرانی کرے گا۔ اور یسوع مسیح نے کہا جا پترس کیا کر رہا ہے؟ کنڈی لگا اور اس میں کیا کرنا؟ دریا میں پھینک دے اور مچھلی آ جائے گی، میرے کہنے پر مچھلی آ جائے گی۔ اس طرح کا خدا نے آدم کو جو ہے وہ ہونا اس کی مرضی تھی آدم کے لیے، لیکن خدا نے یہ سب تہس نہس ہو گیا۔ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد لکھا ہے دروازے بند ہیں اور یسوع مسیح ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس طرح کا آدم نے ہونا تھا اگر اس کی زندگی میں گناہ نہ تھا، اسے پھر یہ دیواروں کی ضرورت نہیں پڑنے تھی۔ لیکن گناہ نے یہ سب کچھ کیا کہ ہم ان تمام قابلیتوں رحلیتوں سے محروم ہو گئے جو خدا ہمارے لیے چاہتا تھا۔ پیدائش کی کتاب میں نکالیے گا، ایک حوالہ میں پڑھنا چاہوں گا، اور پھر ہم پچھلے اتوار بھی خدا کے بارے میں سیکھ رہے تھے۔ جب ہمارے پاس خدا کے بارے میں درست معلومات ہوگی پھر ہم اس کی پرستش بھی درست طریقے سے کر پائیں گے۔ ادروائز ہم سوچتے رہیں گے خدا قربانیاں چاہتا ہے، ہم ادروائز سوچتے رہیں گے خدا بتوں میں ملتا ہے، ادروائز ہم سوچتے رہیں گے خدا قبروں میں ملتا ہے، ادروائز ہم سوچتے رہیں گے خدا فلاں فلاں کرنے سے ملتا ہے۔ لیکن جب تک ہم بائبل جو ایک اوتھینٹک ریسورس ہے، ایک جو ہے مستند ذریعہ ہے خدا کے بارے میں جاننے کا، جب ہم اسے کھولتے ہیں پھر ہمیں خدا کے بارے میں معلوم پڑتا ہے کہ خدا کیسا ہے۔ پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے پھر خدا نے کہا، میرے پیچھے کہیے پھر خدا نے کہا، پھر خدا نے کہا۔ اچھا، پیدائش پہلا باب جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ تخلیق کے بارے میں ساری معلومات ہے، اور خدا نے جب روشنی کو بنایا تو بھی اس نے وہ بولا، جب اس نے آسمانوں کو بنایا تو بھی وہ بولا، جب اس نے فضا کو بنایا تو بھی وہ بولا، جب اس نے جانوروں کو پیدا کیا تو بھی وہ بولا، اور جب خدا نے انسان کو بنایا تو بھی وہ بولا۔ یعنی کہ پیدائش پہلے باب کے اندر جو خدا کی تخلیق ہے اس کے اندر ہمیں ایک پیٹرن، ایک نمونہ نظر آتا ہے کہ خدا کچھ بھی کرنے سے پہلے بولتا ہے۔ خدا کچھ بھی کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کہیے گا، خدا کچھ بھی کرنے سے پہلے بولتا ہے۔ خدا کا پہلا عمل اس سے پہلے کہ خدا کچھ کرے وہ بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ خدا اپنے معجزات دے خدا اپنا کلام دیتا ہے، اس سے پہلے کہ خدا اپنا منہ کھولے، اس سے پہلے کہ خدا اپنے ہاتھ کے ذریعہ سے ہمیں بچائے وہ اپنا منہ کھولتا ہے، اس سے پہلے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ کرے وہ ہمیں کلام نبوت دیتا ہے، اس سے پہلے کہ خدا حرکت کرے وہ بولتا ہے، اس سے پہلے کہ خدا جو ہے ہمارے حالات میں مداخلت کرے وہ ہمیں ہدایات دیتا ہے۔ غرض کلام یہ ہمیں اس بات پر یہ بات ہم پر طاری کرتا ہے، ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا اس سے پہلے کہ آپ کو معجزے دے وہ بولے گا، اس سے پہلے کہ خدا آپ کو معجزات دے وہ آپ کی زندگی میں بولنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اس سے پہلے کہ خدا آپ کے حالات میں آ کر کام کرے وہ بولنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم خدا کا کلام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، خدا اپنا معجزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا کلام لینے کے لیے تیار ہیں تو وہ اپنا معجزہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر ہم اس کی نبوت لینے کے لیے تیار ہیں تو وہ بھی ہمارے حالات میں آ کر حرکت کرنے کے لیے تیار ہے، جنبش کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج پریشانی یہ ہے کہ ہم اس کے معجزات تو چاہتے ہیں لیکن اس کا کلام نہیں
چاہتے ہیں. ہم اس کے ہاتھ کو تو اپنی زندگیوں میں کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے منہ کے قریب نہیں آنا چاہتے جہاں سے ہدایات نکلتی ہے, فرمان نکلتے ہیں, جو ہے احکام نکلتے ہیں. اگر امثال کی کتاب پڑھے تو وہاں پر بار بار سلیمان ایک بار لکھتا ہے, اے میرے بیٹے میرے فرمان کو بجا لا, میرے فرمان کو بجا لا, تیرا دل میرے حکموں کو مانے. میرے عزیز, میرے دوست, میری بہن, خدا آج آپ سے کلام کرتا ہے. خدا آپ کی اور میری زندگی میں موو کرنا چاہتا ہے, وہ جنبش کرنا چاہتا ہے, وہ حرکت کرنا چاہتا ہے. غرض پرابلم یہ ہے ہم اس کا کلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. زبور 107 اس کی 20 آیت میں لکھا ہے, وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور ان کو شفا بخشتا ہے. خدا اپنے کلام کے بغیر کچھ نہیں کرتا. خدا اگر کچھ بھی کرتا ہے وہ پہلے کلام دیتا ہے. اگر آپ پیدائش پہلے باب کو پڑھیں تو وہاں پر آپ کو بار بار ایک ہی چیز ملے گی, خدا نے کہا, خدا نے کہا. اگر آپ خدا کو اپنی زندگی میں موو کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے کلام کا پیچھا کرنا شروع کیجیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں کلام سے پرابلم ہے. کلام وہ آئینہ ہے جو ہمیں ہماری حقیقت دکھاتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کلام کو پانی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. اگر آئینہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا چہرہ ٹھیک نہیں, تو کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ میں پانی ہوں, میرا پانی لے لے اور اپنا چہرہ ٹھیک کر لے. اپنی گندگی سے پاک ہو جا, اپنی ناپاکی سے پاک ہو جا, اپنی بے راروی سے اور کج گوئی سے, ٹیڑھی ترچھی زبان استعمال کرنے سے پاک ہو جا. ہاللویا. چند چیزیں ہم نے پچھلے اتوار خدا کے بارے میں جانی. مثلا وہ قادر مطلق ہے, اس کا ہر چیز پر اختیار ہے. پھر ہم نے دیکھا وہ خود وجود ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے. پھر ہم نے دیکھا وہ حاضر کل ہے, یعنی ہر جگہ موجود ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے علم کل ہے, جس کا مطلب ہے کہ اسے ہر چیز کا پتہ ہے, ہر چیز کا علم ہے. پھر ہم نے چھٹی بات یہ دیکھی تھی کہ وہ بدلتا نہیں ہے. یہ وہ خصوصیات ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہے لیکن خدا کے پاس موجود ہے. لیکن کچھ ایسی خصوصیات ہیں خدا کی جو انسان کے لیے بھی خدا نے مقرر کی ہیں. مثلا پاک ہونا, خدا پاک ہے اور وہ ہمیں پاک ہونے کی دعوت دیتا ہے. خدا اپنے سارے کاموں میں راست ہے, اس لیے وہ ہمیں راست باز ہونے کی تلقین کرتا ہے. خدا محبت ہے, اس لیے وہ ہمیں محبت کا اظہار کرنے کا فضل دیتا ہے. میں ساتھ یہ بھی کہوں گا, بے وقوف نہ بنے لیکن محبت دل سے کریں. بے وقوف نہ بنے کسی کی باتوں میں آ کر, ٹھیک ہے. رحم دل, خدا رحم دل ہے, خدا رحم کرنے والا ہے, اس لیے خدا ہم میں بھی یہ خصوصیت دیکھنا چاہتا ہے. خدا وفادار ہے, اس لیے وہ ہم میں بھی وفاداری دیکھنا چاہتا ہے. اور سب سے بڑھ کر خدا انصاف پسند ہے, اس لیے وہ انصاف ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم انصاف کی بات کریں. چند اور خصوصیات آج ہم خدا کے بارے میں جانیں گے. نمبر 1, جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ بولنے والا خدا ہے. وہ کون سا خدا ہے؟ وہ کون سا خدا ہے؟ ہم کسی ایسے خدا کی پرستش نہیں کرتے جو گونگا ہے, جو بول نہیں سکتا, اور بول وہ نہیں سکتا, یا تو وہ بت ہے یا وہ لاش ہے. رائٹ. اور دونوں باتوں میں بات اہم یہ ہے کہ دونوں میں زندگی نہیں ہے. نہ بت میں زندگی ہوتی ہے اور نہ اس دنیا سے جو شخص رخصت ہو جاتا ہے اس میں زندگی ہوتی ہے.